अस्सलाम वालेकुम। अली भाई हाज़िर ख़िदमत है ऑल इन वन टच हज 2026 के साथ। जैसा कि पहले भी बताया और काफ़ी सारे हुज्जाज की क्वेश्चंस भी आ रहे हैं कि ऑल इन वन टच कब आ रहा है, तो जनाब ऑल इन वन टच हज 2026 आपके सामने है। और मैं बताता चलूँ कि इसमें आप मक्का मुकरमा की रहाइश, हुज्जाज किराम की खाने की सहूलियात के हवाले से, ट्रांसपोर्ट हरम आने जाने के लिए, उसके ड्रॉप पॉइंट्स के बारे में, उसके अलावा तिब्बी सहूलियात पाकिस्तान हज मिशन की तरफ से जो दी जाती हैं वो, उसके अलावा बहुत कुछ इस नक्शे में आप एक ही मैप के ज़रिए तमाम चीज़ें एक ही फिंगर टिप्स पे एक टच के साथ आप देख सकेंगे। तो सबसे पहले तो वज़ारत मज़हबी उमूर की काविशों को सराहना चाहिए जो हुज्जाज की खिदमत के लिए कोशां हैं। और ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है कि हज एक अजीम रूहानी फ़रीज़ा है, और इस फ़रीज़े की अदायगी के दौरान हुज्जाज कराम को सहूलत फ़राहम करना हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन ज़िम्मेदारियों में शामिल है। और पाकिस्तान हज मिशन शुरू दिन से ही यही कोशिश कर रहा है कि हुज्जाज कराम को क़याम, खाने, ट्रांसपोर्ट और दीगर मामलात में बेहतरीन सहूलियात फ़राहम की जाएँ। आप सबसे पहले चलते हैं ऑल इन वन टच की तरफ। ये हमारे पास लिंक है, इसको ओपन करेंगे। अगर आपके पास ओपन होता है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप ट्राई अगेन करें। ट्राई अगेन करने के बाद ये आपके सामने ऑल इन वन टच हज 2026 की तमाम फ़ीचर्स हैं। या मैं बताता चलूँ कि इसमें बहुत सारे फ़ीचर्स ऐसे हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता ऐड होते जाएंगे। इस वक्त इसके अंदर मक्का मुकरमा की बिल्डिंग्स, मदीना मुनव्वरा के होटल्स और बहुत कुछ है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मक्का मुकरमा के रहाइश के बारे में बता दूं कि मक्का मुकरमा में पाकिस्तानी हुज्जाज कराम तकरीबन 25 से 30 दिन तक क़याम करते हैं, जबकि मदीना मुनव्वरा में ये दौरानिया मुख्तसर 8 से 9 दिन लॉन्ग पैकेज वालों के लिए और शॉर्ट पैकेज वालों के लिए 3 दिन तक होता है। इस पूरे वक्त में हुज्जाज के आराम और सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए बेहतरीन रहायशी इमारात का इंतखाब किया जाता है। हुज्जाज कराम के कमरों को तमाम बुनियादी सहूलियात से आरास्ता किया जाता है, जिसमें आरामदह बेड, मयारी मैट्रेस, फ्रिज, अलमारी, एयर कंडीशन, कपड़े लटकाने के लिए हैंगर्स और इलेक्ट्रॉनिक केटल वगैरह शामिल हैं। इसी तरह बाथरूम्स में भी इस्लामी तकाज़ों के मुताबिक लोटा और मुस्लिम शावर जैसी सहूलियात फराहम होती हैं। तो ये जितने भी मक्का मुकरमा की रहायशी बिल्डिंग्स हैं पाकिस्तान हज मिशन की जानिब से जो बुक किए गए हैं, तो ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। इसको हम देखते हैं कि कौन सी बिल्डिंग का क्या लोकेशन है और उसका तरीक़ेकार भी हम समझेंगे। खाने के हवाले से मैं बता दूं कि खाने का मयार भी एक नहायत अहम पहलू होता है। इस हवाले से पाकिस्तान हज मिशन मुस्तनद कैटरिंग कंपनियों के ज़रिए कॉन्ट्रैक्ट करती है जो कि खाना फराहम करते हैं। पाकिस्तानी शेफ़्स के हाथों तैयार करदा लजीज़ खाने, जिसमें मटन पुलाव, चिकन पुलाव, सिंधी बिरयानी, कड़ी पकोड़े, लाहौरी चने, कीमा, निहारी और बैंगन का भरता शामिल हैं। हुज्जाज कराम को दयार गैर में भी अपने मुल्क के ज़ायक़ादार खाने मैसर किए जाते हैं। एक अहम पॉइंट ट्रांसपोर्ट, सलाद ट्रांसपोर्ट जिसको कहते हैं, जो हरम से आने जाने के लिए है। तो हुज्जाज कराम की सबसे बड़ी ख्वाहिश हरम काबा में 5 वक्त नमाज की बाजमात अदायगी होती है। इस ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान हज मिशन ने एक मुनज़्ज़म बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम कायम किया है जो 24 घंटे फ़ाल रहता है। जदीद एयर कंडीशन बसें हुज्जाज कराम को उनकी रहाइश गाहों से हरम तक और वापस मुसलसल सहूलत फ़राहम करती हैं, ताकि वो अपनी सहूलत के मुताबिक किसी भी वक्त हरम आ जा सकें। इस साल एक अहम पेशरफ्त ये हुई है कि रहाइश के इंतज़ामात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हरम के करीब भी 2 सेक्टर्स कायम किए गए हैं, जबकि अजीज़िया, भता कुरैश और नसीम जैसे इलाकों में भी मुनज़्ज़म सेक्टर्स कायम किए गए हैं। ये तमाम तफसीलात इंशाअल्लाह हम आगे चल के मैं तफसील से बयान करता हूँ। हज ऑपरेशन में हुज्जाज कराम के सामान की हिफाजत और गुमशुदा अशिया की वापसी एक अहम जिम्मेदारी होती है, जिसके लिए पाकिस्तान हज मिशन का लॉस्ट एंड फाउंड सेल फ़ाल किरदार अदा करता है। ये विंग जदीद ट्रैकिंग सिस्टम के ज़रिए हुज्जाज के आगाज़ से लेकर इख्तिताम तक मुसलसल काम करता है, ताकि गुमशुदा सामान की फ़ौरी निशानदेही और वापसी मुमकिन हो सके। इसका बुनियादी मकसद हुज्जाज का गुमशुदा सामान तलाश करके दुरुस्त तस्दीक के बाद जल्द अज जल्द मालिकान तक पहुँचाना होता है। तिब्बी सहूलियात की बात करते हैं। पाकिस्तान हज मेडिकल मिशन इस हवाले से मुनज़्ज़म निज़ाम के तहत काम करता है। हर सेक्टर में डिस्पेंसरीज़ कायम की जाती हैं जहां मुस्तनद डॉक्टर्स और तिब्बी अमला 24 घंटे मौजूद रहता है। इस साल हर सेक्टर में कम अज़ कम 2 से 3 डिस्पेंसरियां और एक मरकज़ी हस्पताल कायम की जा रही है,
تاکہ حجاج کو فوری طبی سہولت میسر ہو۔ معمولی بیماریوں کا علاج وہیں فراہم کیا جاتا ہے، جبکہ پیچیدہ اور تشویشناک کیسز کے لیے سعودی وزارت صحت کے تعاون سے مریضوں کو جدید ہسپتالوں میں منتقل کیا جاتا ہے، جہاں انہیں اعلیٰ معیار کا علاج فراہم کیا جاتا ہے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ حکومت پاکستان اور پاکستان حج مشن کی یہ تمام کاوشیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ وہ اپنے حجاج کرام کو ایک پرامن، باوقار اور سہولت سے بھرپور ماحول فراہم کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی ڈسکرپشن تھی کہ آپ کو کیا کیا سروسز دی جاتی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں آل ان ون ٹچ کی طرف۔ آل ان ون ٹچ ہم نے اوپن کر لیا ہوا ہے۔ آل ان ون ٹچ میں جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں، جیسے پہلے بھی آپ کو معلوم ہی ہے 2025 کے آل ان ون ٹچ میں ہمارے ذیشان صاحب نے بہت پریکٹس کروائی ہے آپ کو، اور آگے اب یہ 2026 ہے، اس کا طریقہ استعمال بھی وہی ہوگا، لیکن اس کے اندر کچھ فیچرز جو ہے نا وہ نئے ایڈ کیے گئے ہیں، اور اس کا طریقہ کار بھی وہی ہے۔ اب ہم ویو میپ لیجنڈس میں جائیں گے۔ ویو میپ لیجنڈس میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے مکہ بلڈنگز 2026 ڈیٹیلز، اس کے بعد سیکٹر آفیسز اینڈ ڈراپ پوائنٹس، اس کا بھی میں بتاتا ہوں۔ اس کے بعد پی ایچ ایم پاکستان حج مشن مدینہ ہوٹلز ہیں، مینا لیجنڈس ہیں، مکہ اینڈ مدینہ ہاسپٹلس ہیں، مینا عرفات ہاسپٹلس اور ہیلتھ سینٹرز ہیں، اور اس کے علاوہ سعودی ریڈ کریسنٹ ایمبولنسز اور جو مشاعر میں قائم کی جاتی ہیں وہ بھی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ حدود حرم چیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر یہ بھی ہے۔ انشاءاللہ میں یہ بھی بتا دوں کہ اس سال ہم مزدلفہ کا جو نقشہ ہے وہ بھی اس میں ایڈ کریں گے۔ حجاج کرام کو بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے کہ مزدلفہ میں ہم ہیں یا نہیں ہیں، یا ہم ہیں یا نہیں ہیں، تو انشاءاللہ اس کو بھی لوکیٹ کیا جائے گا، تو جس میں آپ مزدلفہ کی رات دیکھ سکیں گے کہ آپ مزدلفہ کے حدود کے اندر ہیں یا نہیں ہیں۔ تو طریقہ استعمال آپ کو جیسے کہ معلوم ہی ہے کہ کیا ہے، یہ سارے میں نے ابھی کلوز کر دیے ہیں، ون بائی ون کر کے میں بتاتا جاتا ہوں۔ سب سے پہلے مکہ بلڈنگز کی طرف آتے ہیں، تو مکہ بلڈنگز میں آپ کو یہ سارے سیکٹرز نظر آ رہے ہیں۔ سیکٹر 9 ہے، سیکٹر 2 ہے، 1، 3، 10، تو ٹوٹل 12 سیکٹرز میں پاکستانی حجاج کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ ہر سیکٹر کو الگ الگ رنگ سے مینشن کیا گیا ہے۔ اگر آپ لیپ ٹاپ کی اسکرین میں ہیں تو اس کو کلک کرنے سے آپ کی بلڈنگز بھی شو ہو جائیں گی۔ اگر آپ موبائل اسکرین پہ ہیں تو بلڈنگ کے نمبرز شو نہیں ہوں گے۔ وہ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو جو بھی بلڈنگ کا نمبر آپ کا دیا گیا ہے اس کا آپ کلر ادھر چیک کریں گے۔ فرض کریں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیکٹر نمبر 10 ہے ہمارا، سیکٹر نمبر 3 ہے ہمارا، سیکٹر نمبر 3 کا ریڈ کلر ہے، تو ہم نے کلر نوٹ کر لیا۔ اب ہم اس کو بیک کریں گے، بیک کر کے اگر ہم اس کو زوم کریں گے تو یہ ہمارے پاس ریڈ کلر کی بلڈنگ نظر آ رہی ہیں۔ ہر بلڈنگ کے اوپر آپ کو کلر نظر آ رہا ہوگا۔ یہ 306 نظر آ رہا ہے، 301 نظر آ رہا ہے، 304 نظر آ رہا ہے، 320 نظر آ رہا ہے۔ کوئی بھی بلڈنگ آپ کی ہو سکتی ہے، تو اس بلڈنگ کو آپ کی جو بھی بلڈنگ ہو آپ اس کو لوکیٹ کریں۔ ہم 316 نمبر بلڈنگ دیکھتے ہیں، 316 نمبر بلڈنگ میں ہم دیکھتے ہیں تو نیچے بلڈنگ نمبر 316 آ رہا ہے۔ اس کی مکمل تفصیلات اس کو اسکرول اوپر اپ کرنے سے یہ آ جاتی ہے۔ اس کے اندر مکہ مکرمہ کی بلڈنگ ڈیٹیل ہے، اور مکتب نمبر ابھی اس میں انٹری نہیں ہوا، وہ انشاءاللہ بہت جلد ہو جائے گا۔ سروس پرووائڈر اس کا الراجی ہے، سیکٹر نمبر 3 ہے، شیعہ فیسلٹی اس میں نہیں ہے، اور بلڈنگ کا نام بھی لکھا ہوا ہے، اور لوکیشن یہ عزیزیہ ہے، اور ڈسٹنس جو ہے وہ حرم سے 6100 میٹر ہے، اس کی ہائرڈ کیپیسٹی اور یہ ہے، اور نیچے اس کا لوکیشن بھی دیا ہوا ہے۔ اگر آپ اس لوکیشن پہ کلک کریں گے تو آپ اس کی لوکیشن پہ ڈائریکٹ بھی پہنچ جائیں گے، اور اگر کسی کو شیئر کرنا ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ استعمال میں نے بتا دیا، کوئی بھی بلڈنگ ہو آپ کی کسی بھی سیکٹر میں آپ اس کو ایسے چیک کر سکتے ہیں۔ میپس کا استعمال آپ کو آنا چاہیے، نیویگیشن بھی بہت آسانی سے ہو جاتی ہے ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ تک آنے کے لیے۔ ہم نے ایک اور بلڈنگ کلک کر دی، یہ 419 نمبر بلڈنگ ہے، اس میں بھی وہی ڈیٹا مینشن ہے کہ آپ کا سیکٹر نمبر کون سا ہے، بلڈنگ کا نام کیا ہے، لوکیشن عزیزیہ ہی آ رہی ہے، اور ڈسٹنس وغیرہ سارا لکھا ہوا ہے اس کے اندر۔ تو بلڈنگز کا ہمارا میں نے تھوڑی سی وضاحت دے دی کہ بلڈنگ کے حوالے سے۔ اب آپ نے دوسری چیز اگر چیک کرنی ہے تو وہ دوبارہ ویو میپ لیجنڈس کو کلک کریں گے، آپ کے پاس یہ تمام ڈیٹیلز آ گئی۔ اب یہ میں اس کو ختم نہیں کرتا ہوں، یہ لگا رہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم سیکٹر آفیسز اور ڈراپ پوائنٹس کی طرف۔ تو اس کو کلک کرنے سے اگر آپ میپ پہ بیک جائیں گے تو یہ آپ کو کچھ نئی چیزیں نظر آ رہی ہوں گی، جیسا کہ بلیک کلر کے آپ کو اسٹار نظر آ رہے ہیں، یہ بلیک کلر کے اسٹار نظر آ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے بتا دوں میں کہ سیکٹر آفس ہوتا کیا ہے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے تربیتی نشستوں میں بھی آپ کو بتایا ہے کہ سیکٹر آفس وہ ہوتا ہے جہاں سے ایک سیکٹر کے اندر مختلف بلڈنگز ہوتی ہیں۔ ایک بلڈنگ میں 500، 600 یا 700 حاجی ہوتے ہیں، اور ایک سیکٹر میں 10 سے لے کر 20
25 تک بلڈنگز ہو سکتی ہیں، اور تمام بلڈنگز کا ایک مرکزی آفس ہوتا ہے جس کو سیکٹر آفس کہتے ہیں، اور اس سیکٹر کا ایک انچارج ہوتا ہے جو کہ تمام بلڈنگز کے تمام سیکٹرز کی بلڈنگز کا انچارج کہلاتا ہے۔ تو یہ اس کا آفس اسی سیکٹر کے کسی ایک بلڈنگ میں اس کا آفس ہوتا ہے، اس کو ہم نے یہاں سے واضح کیا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ وہی ہے، اس کو اگر آپ کلک کریں گے تو یہاں سے آپ کا اوپن ہو جائے گا، اسکرول اپ کریں گے تو یہاں پہ آپ کے سیکٹر آفس کی پوری ڈیٹیلز آ رہی ہیں کہ یہ سیکٹر آفس 6 نمبر سیکٹر کا آفس ہے اور بلڈنگ نمبر 606 میں ہے۔ سروس پرووائڈر اس کا بھی الراجی ہے، اور عبد الخالق اس کا وہ بلڈنگ کا نام ہے، اور لوکیشن اس کی عزیزیہ ہے، اور پچھلے سال اس کی بلڈنگ کا نمبر 624 تھا، یہ 2024 میں تھا۔ تو یہ تمام سیکٹر آفیسز جو ہے نا وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ میں یہاں پہ آپ کو ایک بتا دوں کہ یہ جتنے بھی سیکٹرز ہیں اس میں 9 نمبر سیکٹر جو ہے، یہ والا جو آپ کو پنک میں نظر آ رہا ہے، یہ 9 نمبر سیکٹر یہ نسیم کا علاقہ ہے، یہ نسیم کا ایریا ہے۔ اس کے علاوہ یہ والا جو سیکٹر ہے یہ بھتا قریش کا علاقہ ہے، 10 نمبر سیکٹر۔ یہ 10 نمبر پورا سیکٹر جو ہے نا وہ بھتا قریش کا ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ میں تھوڑا سا کلوز کرتا ہوں۔ یہ بھتا قریش کا ایریا ہے، 10 نمبر سیکٹر، 9 نمبر سیکٹر نسیم کا ہے، اور 11 نمبر سیکٹر اور 12 نمبر سیکٹر۔ اس دفعہ جو میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ حرم کے قریب کچھ رہائشیں ملی ہیں، تو یہ 11 اور 12 نمبر سیکٹر ہیں جو کہ کم از کم 1300 میٹر سے لے کر 3500 میٹر تک اس کا ڈسٹنس ہے۔ آگے ہم سیکٹر آفس کا پتہ چل گیا ہمیں۔ اچھا، سیکٹر آفس کا کام کیا ہے کہ آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے جو آپ نے اپنے بلڈنگ انچارج جو معاونین ہوتے ہیں یا ناظم ہوتے ہیں ان کو بتانی ہے۔ اگر وہاں سے آپ کا پرابلم سالو نہیں ہو رہا تو آپ کے پاس سیکٹر انچارج کی لوکیشن ہے، آپ سیکٹر آفس میں چلے جائیں، وہاں پہ جا کے اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے جو کہ سیکٹر آفس میں بھی آپ کا سالو نہیں ہو رہا تو اس کے بعد آپ نے پاکستان حج مشن کا جو مرکزی آفس ہے اس کو مشن کنٹرول آفس کہتے ہیں، وہ میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں گرین کلر کا جو اسٹار ہے اس کو مینشن کیا ہوا ہے، یہ پاکستان حج مشن کا مین کنٹرول آفس ہے۔ یہاں پہ تمام آفسز قائم کیے جاتے ہیں، اور اس کو ہم مشن کنٹرول آفس میں دیکھتے ہیں کہ کون ہے۔ اس کا جو نیم آف سیکٹر انچارج ہے وہ ڈی جی مکہ خود ہے، اور تمام جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، چاہے وہ لاسٹ اینڈ فاؤنڈ کا سیل ہے، چاہے مدینہ ڈپارچر سیل ہے، چاہے آپ کی جتنی بھی کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ مین آفس سے ادھر سے ہوتی ہے، اور وہاں سے سیکٹر آفیسز کو انسٹرکشنز جاتی ہیں۔ سیکٹر آفیسز سے پھر آگے نیچے بلڈنگ وائز جو ہے نا وہ انسٹرکشنز ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ تو آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی بھی کام ہو۔ اچھا، ایک سوال اور بھی ہے کہ ہمارے حاجی کہتے ہیں کہ جی واپسی میں ہم نے جو ہے نا اپنی فلائٹ جو ہے وہ چینج کروانی ہے، تو فلائٹ چینج کروانے کے لیے بھی یہ آپ کا جو مشن کنٹرول آفس ہے آپ یہاں پہ جائیں گے، اس کے اندر ایک مدینہ ڈپارچر سیل ہوتا ہے، وہاں پہ آپ رابطہ کریں گے تو یہ سارے معاملات جو ہے نا وہ وہاں پہ ہی سالو ہوتے ہیں۔ تو کسی بھی قسم کا کوئی بھی پرابلم جو آپ کا سالو کہیں پہ بھی نہیں ہو رہا ہو تو آخری حل یہی ہوتا ہے کہ آپ مشن کنٹرول آفس چلے جائیں، وہاں پہ ڈی جی مکہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، آپ ان سے خود ملاقات کر کے اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ آپ کا معاملہ سالو کرنے میں ہیلپ آؤٹ کریں گے۔ اگلا پوائنٹ ہے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے۔ تو ٹرانسپورٹ آپ کی بلڈنگ سے ہی پرووائڈ کی جاتی ہے، آپ کے بلڈنگ کے باہر سے یا ساتھ والی بلڈنگ سے بسیں اسٹارٹ چلنا شروع ہو جاتی ہیں، 24 گھنٹے بسوں کی سروس چلتی ہے، اور وہ حرم کے آس پاس جو ہے وہ ڈراپ پوائنٹس جو ہے وہ آپ کو وہاں پہ اتارتے ہیں، اور وہاں پھر پیدل آپ حرم کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو ڈراپ پوائنٹس میں کو جو ہے یہ آپ کو اسکرین پہ بسیں نظر آ رہی ہیں، تو یہ ڈراپ پوائنٹس ہیں۔ اگر ہم اس کو کسی کو کلک کرتے ہیں تو یہ ہمیں اس کا انفارمیشن مل جائے گی کہ جی یہ غزہ ڈراپ پوائنٹ ہے، غزہ کا ڈراپ پوائنٹ ہے۔ اس کی ڈسکرپشن جو ہے وہ ایلوکیٹڈ سیکٹرز، کون سے سیکٹر والوں کے لیے یہ ڈراپ پوائنٹ ہوگا اس کی ابھی تفصیل انشاءاللہ بہت جلد آ جائے گی، کون سی بلڈنگ نمبرز کے لیے یہ ہوگا، اور کتنے نمبر آف حجاج ہوں گے، اس کی نمبر آف بسز اس سیکٹر میں کتنی چلیں گی، تو یہ تمام ڈیٹیلز ابھی آنی ہے جو کہ ساتھ ساتھ اپڈیٹ ہوتی رہے گی۔ میں ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ سرکاری اسکیم میں جو حجاج کو حرم آنے جانے کے لیے ٹرانسپورٹ دی جاتی ہے وہ کچھ تو ڈائریکٹ ہوتی ہے، کچھ انڈائریکٹ ہوتی ہے۔ جو ڈائریکٹ ہوتی ہے وہ آپ کی بلڈنگ سے جائے گی اور حرم کے نزدیک کسی ڈراپ پوائنٹ پہ اتارے گی، جس طرح سے جبل کعبہ ہے، تو اس طرح کے جو ڈراپ پوائنٹس ہیں وہاں سے پھر آپ کو ڈائریکٹ پیدل حرم آنا پڑے گا۔ اور جو انڈائریکٹ ہوتی ہے وہ کسی ایسے اسٹاپ پہ اتارے گی، اور وہاں سے آپ کو دوسری بس کے ذریعے حرم کے لیے سعودی بسیں دستیاب ہوتی ہیں، ہر وقت وہ بھی دستیاب ہوتی ہیں، وہ آپ کو لے کے جائیں گے۔ جس طرح سے کدئی ہے اور یہ جو بھتا قریش ہے یا نسیم ہے، ان کی جو ڈراپ پوائنٹ ہوگا، یہ میرا اندازہ ہے، ابھی فائنل نہیں ہوا ٹرانسپورٹ کا، تو وہ کدئی ہوتا ہے۔ تو کدئی کا ڈراپ پوائنٹ یہ ہمارے پاس آ رہا ہے یہ۔
تو یہاں اس ڈراپ پوائنٹ پہ آپ اتریں گے اور وہاں سے پھر آپ دوسری بس پکڑیں گے جو آپ کو کلاک ٹاور کے بیسمنٹ میں اتارتی ہے. تو یہ آپ کا سنگل ڈراپ پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے, ڈبل ڈراپ پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے. اس حوالے سے آپ نے پریشان نہیں ہونا. آگے چلتے ہیں, اس میں ہمارے اور کون سے فیچر ہیں. مدینہ منورہ کے ہوٹلز ہیں وہ میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں. وہ آپ مدینہ منورہ میں جتنے بھی ہوٹلز ہیں وہ مرکزیہ میں ہیں, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں. اس کے علاوہ مکہ اینڈ مدینہ ہاسپٹلز, تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ کے پاس ہاسپٹلس اور ڈسپینسریز ہوتی ہیں. مکہ اور مدینہ یہ جو ہاسپٹلس ہیں اس کو ایچ کے نام سے بتایا گیا ہے. یہ ریڈ کلر کے جو ہاسپٹل ہیں یہ مکہ سعودی گورنمنٹ کے ہیں. اور آپ کے سیکٹر میں جو ڈسپینسریز ہوں گی اس کو آپ کے سیکٹر کے کلر کے ڈسپینسری کے جو آئیکن ہے کریسنٹ اسی کے ساتھ جو ہے نا وہ ظاہر کیا گیا ہے. تو کسی بھی سیکٹر کا ہم اگر یہ جس طرح سے یہ نظر آ رہا ہے سی, تو اس کو ہم نے کلک کیا تو یہ D301 آ رہا ہے. ڈی کا مطلب ہے ڈسپینسری ہے. اس کے آگے نیچے پاکستان حج مشن 2026 ڈسپینسری سیکٹر نمبر 3 بلڈنگ نمبر 301, اور اس کی لوکیشن جو ہے نا وہ یہاں پہ مینشن ہوگی. تو اگر آپ کو کسی بھی طرح سے آپ اپنے سیکٹر کے آپ کی ڈسپینسری اگر دور ہے تو آپ اس کی لوکیشن سے لے کر فوری طور پہ اس پہ پہنچ جاتے ہیں. اسی طرح سے پاکستان حج مشن کی جانب سے ایک بڑا ہاسپٹل قائم کیا جاتا ہے جو کہ سیکٹر نمبر 7 میں ہوگا, اور اس کو یہاں پہ ایسے شو کیا ہوا ہے. اس میں لکھا ہوا بھی آ رہا ہے کہ پاکستان حج مشن ہاسپٹل سیکٹر نمبر 7. تو یہ تھیں کچھ تفصیلات. اس کے علاوہ اگر ہم بیک جانے کے لیے ویو میپ لیجنڈس ہے. اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کا مینا کے لیجنڈس. اچھا, ہاسپٹلس کے حوالے سے میں بتا رہا تھا, حج کے 5 دنوں میں جو آپ کا میڈیکل کی فیسلٹیز ہوتی ہیں وہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی ہیں. تو اس میں یہ وہ تمام لوکیشنز شیئر کی ہوئی ہیں, میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس کو کلک کریں گے, مینا, عرفات, مزدلفہ, اس میں آپ دیکھیں گے تو یہ تمام ہاسپٹلس بھی نظر آ رہے ہیں, اور ہیلتھ سینٹر بھی مینا کے بھی آ رہے ہیں, مزدلفہ کے بھی آ رہے ہیں, عرفات کے بھی اتنے سارے ہیلتھ سینٹرس آ رہے ہیں. اور مینا میں جو ریڈ کریسنٹ ایمبولنس کی سروسز ہیں ان کے بھی کافی سارے سینٹرس ہوتے ہیں. اور سعودی وزارت حج کی طرف سے جو ہیلپ لائنس ہوتے ہیں, نسک کیئر سینٹرز, وہ بھی اس میں ہیں. تو ابھی ہم اس کو آپ کو نقشے پہ دکھاتے ہیں. جس طرح سے یہ ہم مینا کی طرف چلے جاتے ہیں, یہ دیکھیں, یہ مینا کے اندر یہ جتنے بھی ہائی لائٹڈ ہیں جہاں ریڈ کریسنٹ ہے تو یہ ایمبولنس سروسز ہے, جہاں پہ یہ نشان ہے تو یہ ڈسپینسری ہے. اس کو ہم ایک کو چیک کرتے ہیں, مینا ہیلتھ کیئر سینٹر نمبر 19 ہے یہ. تو یہ آپ کے پاس موجود ہے. آپ اگر کسی بھی قسم کی کوئی بھی میڈیکل کے حوالے سے آپ کو پرابلم ہو مینا, مزدلفہ, عرفات کے حوالے سے, تو آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے, اپنی لوکیشن دیکھنی ہے. لوکیشن سے جو نیئرسٹ سینٹر ہوگا آپ نے وہاں تک اپروچ کرنی ہے. آپ نیویگیشن کے تھرو آسانی سے جا سکتے ہیں. اسی طرح سے یہ عرفات اور مزدلفہ میں بھی یہ سارے سینٹرز قائم کیے جاتے ہیں. آگے ہم چلتے ہیں مینا لیجنڈس کی طرف. تو مینا لیجنڈس کو اگر ہم کلک کرتے ہیں تو مینا لیجنڈس میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. یہ میں اس کو تھوڑا سا ایسے کرتا ہوں, اور اس کو اگر میں آپ کو دکھاؤں زوم کر کے, تو یہ آپ کا مینا ہے. اس مینا میں جتنی بھی مشہور سڑکیں ہیں, شاہراہیں ہیں, ان کو الگ الگ کلر سے ڈیفائن کیا گیا ہے. جمرات میں بھی آپ کو الگ الگ کلر سے ڈیفائن کیا گیا ہے. اگر آپ نے ٹرین کے ذریعے رمی کے لیے جانا ہے تو اس کا روٹ بھی بتایا گیا ہے. اگر آپ پیدل جا رہے ہیں تو اس کا روٹ بھی بتایا گیا ہے. اگر آپ واپس آ رہے ہیں رمی کر کے پیدل آ رہے ہیں تو کس راستے سے آ رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتایا گیا ہے. آپ نے زون 2 میں جانا ہو تو کیسے جانا ہے اس کی بھی نشاندہی کی گئی ہے, جس طرح سے یہ یلو نظر آ رہی ہے اس طرف سے. اگر آپ نے زون 4 میں جانا ہے واپس اپنا مکتب میں تو وہ کیسے آنا ہے اس کی بھی نشاندہی کی گئی ہے. اس کے حوالے سے ہم آپ کے تربیتی سیشنز جو ہمارے تھے 3 نمبر اور 4 نمبر وہ منعقد کیے گئے ہیں, اس کی ویڈیوز آپ کے پاس ہیں, اس کو دیکھ لیجئے گا. آپ نے طواف زیارہ کے لیے جانا ہے پیدل, تو یہ شارع رحمہ کا روٹ اس کے اندر کمپلیٹ شامل ہے. آپ سیدھا پیدل جو ہے وہ ٹنل کے تھرو حرم پہنچ سکتے ہیں. تو یہ حجاج کے آسانی کے لیے ساری چیزیں بتائی گئی ہیں. آپ نے اس کو دیکھنا ہے, اس کو سیکھنا ہے, اس کی پریکٹس کرنی ہے. ابھی ہمارے پاس مینا کے مکاتب نہیں آئے, جیسے ہی آئیں گے اس کی لوکیشنز بھی 2026 کے مکاتب کی لوکیشنز بھی یہاں پہ ایڈ ہو جائیں گی. اس کے علاوہ عرفات کے کیمپس کی لوکیشنز بھی اس کے اندر ایڈ ہو جائیں گی. اس سال ایک نئی بات کرنے جا رہا ہوں. اس سال الحمدللہ اس سال حج ٹاکس کی ٹیم کے جتنے بھی رضاکار ہوں گے جو کہ آپ کی خدمت کے لیے بھی حاضر ہوں گے,
ان کی لوکیشنز بھی ادھر آپ کو دے دی جائیں گی. ان کی بلڈنگز کے نمبر ہم انشاءاللہ مینشن کر دیں گے، کانٹیکٹ نمبر ہم اس کے مینشن کر دیں گے، اور ان کی جس طرح سے یہاں پہ ڈسپینسریز ہم نے شو کی ہوئی ہیں یا سیکٹر آفیسز شو کی ہوئی ہیں، اسی طرح سے ایک آئیکن بنا کے حج ٹاکس کے جتنے بھی رضاکار ہیں ان کی نشاندہی بھی کی جائے گی کہ اگر آپ کو ہماری ٹیم میں سے کسی کی بھی ضرورت ہو تو وہ ہیلپ کے لیے حاضر ہوں گے، اور وہ ان کے نمبرز بھی ہوں گے، آپ ان سے رابطہ بھی کر سکیں گے انشاءاللہ. تو اس کے اندر ابھی بھی اپڈیٹس انشاءاللہ ہوتی رہیں گی مزید. ابھی جیسے کہ میں نے بتایا کہ مزدلفہ کا جو میپ ہے وہ بھی اس کے اندر ایڈ کرنا ہے. حدود حرم کا میپ تو آپ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ اس کے اندر ایڈ ہے. حدود حرم میں آپ ہیں یا نہیں ہیں وہ کیسے پتہ چلے گا، وہ میں نے پہلے بتایا ہوا ہے. تو یہ کچھ فیچرز تھے آل ان ون ٹچ کے حوالے سے جو کہ ابھی آپ کی اسکرین کے سامنے ہیں. آپ اپنی بلڈنگس ابھی دیکھ سکتے ہیں، آپ ابھی اپنے سیکٹر آفیسز دیکھ سکتے ہیں، آپ ابھی اپنے ڈراپ پوائنٹس دیکھ سکتے ہیں. ڈراپ پوائنٹس جنرلی دیکھ سکتے ہیں. آپ کا ڈراپ پوائنٹس کون سا ہوگا یہ آپ کو وہاں پہ جا کے بھی پتہ چلے گا. ہم بھی اس پہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے بلڈنگ وائز کہ کس بلڈنگ کا ڈراپ پوائنٹس کہاں پہ ہے. تو یہ کچھ تفصیلات تھیں آل ان ون ٹچ حج 2026 کے حوالے سے. اچھا ایک بات بتا دوں کہ جتنا بھی بلڈنگس وغیرہ کے لیے ڈیٹا ہے، بلڈنگس کی جو معلومات ہے یا لوکیشنز ہیں یا اس کا جو ڈیٹا ہے وہ وزارت مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ ہے. اور باقی اس کے اندر جتنے بھی لیجنڈس ہیں یا فیچرز ہیں وہ ساری چیزیں جو ہے وہ حج ٹاکس کی ٹیم نے تیار کی ہیں آپ کی آسانی کے لیے. تو اس میں آپ کو تمام وہ چیزیں مل جائیں گی جو آپ کے لیے ضروری ہیں. مزید اگر آپ کوئی بھی چیز اس میں ایڈ کروانا چاہتے ہیں یا آپ کے خیال سے یہ چیز لازمی ہونی چاہیے تو ہمیں بتائیے گا لازمی. اور اس نقشے میں کوئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی پرابلم ہو تو وہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. علی بھائی کو اجازت دیجیے، ویڈیو بہت طویل ہو گئی ہے، اس کے لیے معذرت ہے کیونکہ یہ انٹروڈکشن تھا اور ابھی تو میں نے مختصر کر کے بتایا ہے. تو آئندہ انشاءاللہ اس بارے میں مزید آپ کو راستوں کی رہنمائی کے بارے میں کچھ مختصر سی ویڈیوز آپ کو بتاتے جائیں گے کہ جیسے کہ طواف زیارہ کے لیے آپ نے کیسے جانا ہے، جیسے کہ آپ نے زون 2 کا میں نے ذکر کیا کہ کیسے جانا ہے، زون 4 میں کیسے جانا ہے، نقشوں کی مدد سے انشاءاللہ سمجھائیں گے. ایک ابھی ہمارا سیشن رہتا بھی ہے آل ان ون ٹچ کے حوالے سے، تو وہ میں پلان کر رہا تھا کہ مینا کے مکاتب آئیں تو اس میں پھر ہم مزید ورکنگ کریں. یہ تو کافی عرصے سے ڈیٹا ہمارے پاس آیا ہوا تھا، کافی دن ہو گئے ہیں، لیکن ویٹ ہو رہا تھا مکاتب کا، لیکن اب مکاتب کی تھوڑی سی ڈیلے ہے. اس وجہ سے ابھی آپ کو بتایا کہ کیونکہ الحمدللہ پاکستان سے حج آپریشن کا آغاز ہو چکا ہے اور حجاج کی فلائٹس مدینہ منورہ پہنچنا شروع ہو گئی ہیں. یہ ایک بہت خوشائند بات ہے اور حجاج کرام کا مدینہ منورہ میں شاندار استقبال بھی کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی علی بھائی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا.